शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। सुबह की हल्की सी ठंड, मस्जिद से आती फज्र की अजान और गलियों में फैला हुआ सन्नाटा। ऐसी सुबह सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो मजबूरी में जल्दी उठते हैं, शौक में नहीं। उसी शहर की एक तंग सी गली में जैनब रहती थी। ना उसके घर की दीवारें मजबूत थीं, ना छत बारिश का बोझ बर्दाश्त कर पाती थी। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत मजबूत थी, ईमान। जैनब की सुबह हमेशा एक ही तरह शुरू होती। आँख खुलती तो सबसे पहले वुजू, फिर नमाज, हाथ उठते और लबों पर वही अल्फाज, या अल्लाह आज का दिन भी आसान कर देना। उसकी माँ आमना बीबी बिस्तर पर लेटी रहती थीं। बीमारी ने उनका जिस्म कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी जुबान पर कभी शिकवा नहीं आया। जैनब उनके पास जाकर नरमी से कहती, अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है। आमना बीबी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, बेटा, अगर पैर साथ दे देते तो मैं खुद उठ जाती। जैनब उनका हाथ पकड़कर कहती, अल्लाह ने मुझे आपका सहारा बनाया है अम्मी, ये भी उसकी रहमत है। ये कहकर वो सिलाई का बॉक्स उठाती और दिन भर के लिए घर से निकल पड़ती। शहर का दूसरा चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ था। शीशों से चमकती इमारतें, महंगी गाड़ियां और उन गाड़ियों के अंदर बैठे लोग जिन्हें किसी के दर्द का एहसास नहीं होता। उन्हीं में से एक नाम था हारिस। हारिस के पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, शोहरत, मगर एक चीज नहीं थी, रहम। लोग उसे देखकर सीधे खड़े हो जाते। उसकी एक नजर काफी होती थी लोगों को झुका देने के लिए। उस दिन हारिस अपनी काली गाड़ी में बैठा था। शहर के बीच से गुजरते हुए उसे हर चीज छोटी लग रही थी, लोग भी, उनकी परेशानियां भी। ड्राइवर, जल्दी चलाओ, उसने गुस्से में कहा। टाइम बर्बाद हो रहा है। उसी वक्त दूसरी तरफ से जैनब सिलाई के कपड़ों का थैला उठाए सड़क पार कर रही थी। उसकी नजर नीचे थी, दिल में माँ की दवाओं का ख्याल और जबान पर खामोश दुआ। अचानक तेज ब्रेक की आवाज और फिर जमीन। जैनब गिर चुकी थी। लोग जमा हो गए। कोई चुप था, कोई सिर्फ देख रहा था। गाड़ी का दरवाजा खुला। हारिस बाहर आया, चेहरा गुस्से से लाल। उसने जैनब को नीचे पड़ा देखा और सख्ती से बोला, देख कर नहीं चल सकती? गरीब लोगों को हमेशा ड्रामा करना होता है। जैनब के हाथ छिल गए थे, कपड़े फट गए थे, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपनी जुबान को रोक लिया। वो खड़ी हुई, थैला संभाला और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह आपको हिदायत दे। ये लफ्ज न चीख थे न बद्दुआ, लेकिन सीधा दिल पर लगने वाले अल्फाज थे। हारिस एक पल के लिए चुप हो गया। उसने ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर उसने मुंह फेर लिया। चलो, उसने ड्राइवर से कहा। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुई थी। जैनब सड़क के किनारे खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे और दिल में सिर्फ एक ही बात, या अल्लाह, तू ही सब जानता है। जैनब ने सड़क से कदम उठाए ही थे कि पैर लड़खड़ा गए। हाथ की छिलती हुई जिल्द जल रही थी, लेकिन दर्द उस जख्म का ज्यादा था जो अल्फाजों के बगैर लगता है। वो सीधा घर नहीं गई। उसके पास दो कपड़े सिलने के लिए थे और उन्हें देना जरूरी था। अगर आज पैसा नहीं मिलता तो अम्मी की दवा रह जाती। छोटी सी दुकान के बाहर रुकी, कपड़ों का थैला जमीन पर रखा और अपनी चादर से हाथ पोंछ लिए। दुकानदार ने घूर कर देखा। कपड़े लेट हो या अपना रोना, उसने बेरुखी से कहा। जैनब ने सर झुकाकर कपड़े आगे बढ़ा दिए। बस सिलाई के पैसे दे दीजिए भाई। उसने पैसों को गिनकर हाथ में थमा दिया। एक भी रुपया ज्यादा नहीं, एक भी लफ्ज नर्म नहीं। जैनब ने शुक्र अदा किया और वापस उसी तंग गली की तरफ चल पड़ी। घर का दरवाजा खुला तो आमना बीबी की कमजोर आवाज आई, जैनब, बेटा तुम ठीक तो हो? जैनब ने मुस्कुराने की कोशिश की। अम्मी, बस थोड़ा सा गिर गई थी। आमना बीबी ने उसका हाथ देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत आजमाता है। जैनब उनके पास बैठ गई। अम्मी, जब अल्लाह इम्तिहान लेता है तो इसका मतलब होता है कि वो हमें भूलता नहीं।
ये कहकर वो उठ खड़ी हुई, चूल्हा जलाया और दाल में पानी ज्यादा और दाल कम डाली। घर में खामोशी थी, सिर्फ चूल्हे की आग बोल रही थी। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में हारिस अपने बंगले में दाखिल हो रहा था। शीशों से सजा हुआ घर, एसी की ठंडी हवा और हर चीज अपनी जगह पर। उसकी माँ बेगम साहिबा सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। देर हो गई, उन्होंने बेनियाजी से कहा। हारिस ने कोट उतारते हुए जवाब दिया। रोड पर एक गरीब लड़की ने ड्रामा कर दिया था। बेगम साहिबा ने सिर्फ इतना कहा, इस शहर में गरीबों की कमी थोड़ी है। ना कोई सवाल, ना कोई रहमत। हारिस अपने कमरे में चला गया, लेकिन अजीब सी बात ये थी कि वो उस लड़की का चेहरा उसके जहन से निकल नहीं रहा था। वो लफ्ज अल्लाह आपको हिदायत दे बार बार याद आ रहे थे। उसने गुस्से में अपनी फाइल बंद की। बकवास, उसने खुद से कहा। रात हो चुकी थी। जैनब ने अम्मी को दवा दी, फिर जा नमाज बिछाई। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दुआ टूट कर नहीं निकल रही थी। या अल्लाह, मेरी कमजोरी मेरी अम्मी तक ना पहुंचने देना। मुझे सब्र दे और उन्हें शिफा। उस रात जैनब भूखी सो गई और हारिस अपने नरम बिस्तर पर बेचैन करवटें बदलता रहा। एक ही गुर्बत उसका साथ छोड़ने को तैयार न थी और दूसरे की दौलत उसे सुकून देने में नाकाम हो रही थी। अगली सुबह शहर में अजीब सी गर्मी थी, न सिर्फ मौसम की बल्कि लोगों के रवैयों की भी। जैनब सुबह सुबह सिलाई का थैला उठाकर निकली। आज उसे एक बड़ी हवेली में काम देने बुलाया गया था। अगर काम ठीक हो जाता तो पूरे हफ्ते का खर्चा निकल सकता था। वो हवेली के गेट पर रुकी। बड़ी बड़ी दीवारें, लोहे के भारी दरवाजे और बाहर खड़े गार्ड्स। काम के लिए आई हो? एक गार्ड ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। जैनब ने नरमी से जवाब दिया, जी, सिलाई के लिए। उसे अंदर भेज दिया गया। हवेली के अंदर एक औरत बैठी थी, सफिया बेगम, अमीर, मगरूर और जुबान में जहर। उन्होंने कपड़े जैनब के सामने फेंके। 3 दिन में तैयार चाहिए और याद रखना, एक भी गलती हुई तो पैसे काट लूंगी। जैनब ने कपड़ों को संभाल कर उठाया। मैं पूरी कोशिश करूंगी बाजी। सफिया बेगम हंसी। गरीब लोग हमेशा कोशिश ही करते हैं। ये लफ्ज चुभने वाले थे, लेकिन जैनब ने फिर भी सर झुका लिया। 3 दिन बाद जैनब कपड़े लेकर हवेली पहुंची। सिलाई बेहतरीन थी, हर टुकड़ा मेहनत और दुआ से भरा था। सफिया बेगम ने कपड़े देखे, फिर अचानक गुस्सा हो गई। ये रंग थोड़ा हल्का है, उन्होंने चीख कर कहा। जैनब हैरान रह गई। बाजी, कपड़ा आपका दिया हुआ था। सफिया बेगम ने बीच में ही बात काट दी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, पैसे आधे मिलेंगे। जैनब की आंखों के सामने अम्मी की दवा, घर का खर्चा सब घूमने लगा। बाजी, मैंने पूरा काम किया है। उसकी आवाज कांप रही थी। सफिया बेगम ने तेजी से कहा, या तो जो मिल रहा है ले लो या फिर कुछ भी नहीं। जैनब ने चुपचाप आधे पैसे उठा लिए। जुल्म सिर्फ मार से नहीं, कभी कभी हक छीन कर भी होता है। उसी दिन शाम को हारिस अपने ऑफिस में बैठा था। अचानक उसके पार्टनर का फोन आया। प्रोजेक्ट रुक गया है, आवाज में घबराहट थी। गवर्नमेंट अप्रूवल कैंसिल हो गया। हारिस ने गुस्से से फाइल टेबल पर दे मारी। इम्पॉसिबल। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जैनब घर पहुंची तो अम्मा आमना बीबी की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। बुखार तेज था। जैनब ने पैसे गिने, दवा पूरी नहीं आ सकती थी। वो रात फिर मस्जिद के बाहर बैठी। अंदर से कुरान की तिलावत आ रही थी। उसने खुद से कहा, या अल्लाह, अगर ये जुल्म है तो तू ही इसका हिसाब लेने वाला है। उसकी आंखों से आंसू टपककर जमीन में जज्ब हो गए। और कहीं दूर हारिस की जिंदगी में भी एक अनजानी बेचैनी ने घर बनाना शुरू कर दिया था। रात का आखिरी पहर था। जैनब जाग रही थी। आमना बीबी का जिस्म बुखार से जल रहा था। सांस तेज थी और होंठ सूख चुके थे। जैनब ने उनका सिर अपनी गोद में रखा, ठंडे पानी से पट्टी की, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अम्मी, थोड़ा सा सब्र करें, जैनब ने कांपते हुए कहा। आमना बीबी ने आंखें खोलकर बेटी के चेहरे को देखा। बेटा, दवा, ये लफ्ज जैनब के दिल पर तलवार बनकर गिरे। उसने डब्बी खोलकर देखी, सिर्फ 2 गोलियां बाकी थी।
وہ جانتی تھیں یہ کافی نہیں ہوں گی۔ صبح ہونے سے پہلے زینب گھر سے نکل پڑی، نہ پورا دوپٹہ، نہ ٹھیک سے جوتی، بس ایک ہی سوچ، دوا۔ فارمیسی کے کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی اس نے پیسے رکھ دیے۔ دکاندار نے گولیاں گن کر دیکھی اور ٹھنڈا سا جواب دیا، اتنے میں آدھی دوا ہی آئے گی۔ زینب نے ہاتھ جوڑ دیے، بھائی، امی بہت بیمار ہیں۔ دکاندار نے نظر پھیر لی، یہ میری دکان ہے، درگاہ نہیں۔ زینب نے آدھی دوا اٹھا لی اور باہر آ گئی۔ اس کے پیر سڑک پر تھے لیکن دل کہیں اور۔ گھر پہنچ کر اس نے دوا پلائی۔ آمنہ بی بی کچھ دیر کے لیے بہتر محسوس کرنے لگی۔ زینب نے شکر ادا کیا، مگر شام تک حالات پھر بگڑنے لگے۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ زینب نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ باہر مکان مالک کھڑا تھا۔ 3 مہینے کا کرایہ باقی ہے، اس نے سختی سے کہا۔ آج شام تک پیسے چاہیے ورنہ گھر خالی کرو۔ زینب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بھائی، امی بیمار ہیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ مکان مالک نے بے رخی سے کہا، مجھے تمہاری کہانیوں سے مطلب نہیں، اور وہ چلا گیا۔ زینب دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آنکھیں سوکھ چکی تھی، اب آنسو بھی ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس نے جا نماز بچھائی۔ اس بار دعا الفاظوں میں نہیں تھی، صرف سجدہ تھا، لمبا، خاموش، ٹوٹ کر۔ یا اللہ، اگر میری تقدیر میں صرف درد ہے تو مجھے برداشت دے، اور امی کو مجھ سے پہلے مت بلا لینا۔ اس سجدے میں زینب نے اپنی ہر خواہش چھوڑ دی۔ اسی رات شہر کے دوسرے کونے میں حارث اپنے آفس سے لوٹ رہا تھا۔ ایک اور بری خبر ملی تھی، بینک نے لون ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی روکی، اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ اس کے کان میں پھر وہی آواز گونج اٹھی، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل پہ بوجھ تھا جو پیسوں سے ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ زینب اس رات جاگتی رہی، کبھی امی کا سر سنبھالتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی دعا اب عرش تک پہنچ چکی ہے۔ صبح کی روشنی نے زینب کی آنکھوں کو چوما، لیکن اس رات نے اس کی روح کو تھکا دیا تھا۔ آمنہ بی بی کی سانس اب بھی بھاری تھی۔ بخار کم ہوا تھا مگر کمزوری حد سے زیادہ۔ زینب نے فیصلہ کر لیا، آج چاہے جو بھی ہو جائے اس نے کسی سے مدد مانگنی ہوگی۔ اس نے امی کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، امی، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اللہ حفاظت کرے گا۔ آمنہ بی بی نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، صرف اللہ کا دروازہ کافی ہے۔ زینب کے قدم ٹھہر گئے، پھر اس نے سر جھکا کر کہا، جی امی۔ مسجد کے باہر لوگ صدقے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن زینب نے کبھی اس جگہ کو اپنا نہیں بنایا تھا۔ آج مجبوری اسے وہاں لے آئی تھی۔ وہ مسجد کے کونے میں کھڑی رہی، نہ کسی سے کچھ کہا، نہ ہاتھ بڑھایا، بس دل ہی دل میں دعا کرتی رہی۔ اسی وقت ایک کالی گاڑی مسجد کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلا، حارث باہر آیا۔ وہ کسی میٹنگ کے بعد بے چین دل کے ساتھ یہاں آ گیا تھا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کیوں۔ حارث مسجد کے اندر جانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر زینب پر پڑی۔ وہی لڑکی، وہی چہرہ، وہی خاموشی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ زینب نے بھی اسے پہچان لیا۔ اس نے نظر جھکا لی اور سائیڈ ہو گئی۔ حارث کے قدم رک گئے۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر دھیرے سے کہا، تم ٹھیک ہو؟ زینب نے سر اٹھایا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں گلہ نہیں تھا، بس تھکان تھی۔ جی، صرف ایک لفظ۔ حارث نے پوچھا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ زینب نے کچھ نہیں کہا، بس مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ حارث نے ایک لمحہ سوچا، پھر اس نے اپنی جیب سے پیسوں کا گٹا نکالا اور زینب کی طرف بڑھا دیا۔ زینب نے فوراً پیچھے ہٹ کر کہا، میں بھیک نہیں مانگ رہی۔ حارث کو جیسے جھٹکا لگا، پھر اس کی آواز نرم ہو گئی۔ زینب نے دھیرے سے کہا، میں صرف دعا مانگ رہی ہوں۔ حارث کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے پیسے واپس رکھا اور بنا کچھ کہے مسجد کے اندر چلا گیا۔ نماز کے بعد اس نے ایمان کے ساتھ پہلی بار سجدہ کیا، یا اللہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے راستہ دکھا دے۔ باہر آ کر اس نے زینب کو ڈھونڈا۔ وہ جا چکی تھی، لیکن اس کی خاموشی حارث کے دل میں شور بن چکی تھی۔ زینب گھر لوٹی تو آمنہ بی بی کو تھوڑا بہتر پایا۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔
اسے نہیں پتا تھا کہ اس دن قسمت نے دونوں کے راستے ایک دوسرے سے باندھ دیے ہیں۔ مسجد کے بعد حارث سیدھا گھر نہیں گیا۔ اس کا دل بے چین تھا، جیسے کوئی چیز بار بار اندر سے آواز دے رہی ہو۔ آفس پہنچ کر اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا۔ کل ایک لڑکی ملی تھی مسجد کے باہر، حارث نے کہا۔ اس کے بارے میں معلومات نکالو۔ اسسٹنٹ حیران ہوا لیکن سر ہلا دیا۔ دوسری طرف زینب کی مشکلات کم ہونے کے بجائے اور بڑھ رہی تھیں۔ مکان مالک پھر آ گیا تھا۔ اس بار اس کے ساتھ دو اور لوگ تھے۔ آج آخری دن ہے، اس نے سختی سے کہا۔ شام تک گھر خالی چاہیے۔ آمنہ بی بی بستر پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینب نے ان کے سامنے خود کو مضبوط رکھا، لیکن جب دروازہ بند ہوا تو وہ زمین پر بیٹھ کر رو پڑی۔ اس نے چادر سے آنسو پوچھ کر جانماز بچھائی۔ یا اللہ، اب میرے پاس صرف تو ہی رہ گیا ہے۔ شام کو زینب اپنا سلائی کا باکس اٹھا کر نکلی۔ سوچا شاید کسی سے کام مل جائے۔ ایک بڑی دکان پر اسے کام دینے سے انکار کر دیا گیا۔ پہلے بھی ایک لڑکی نے یہاں کام بگاڑا تھا، دکاندار نے کہا۔ اب ہم غریبوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ زینب نے کچھ نہیں کہا، صرف وہاں سے چلی گئی۔ اسی وقت حارث کے اسسٹنٹ نے فون کیا۔ سر، لڑکی کا نام زینب ہے۔ وہ بولا۔ غریب ہے، ماں بیمار ہے، سلائی کا کام کرتی ہے۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے یاد آیا زینب کا کہنا، میں بھیک نہیں مانگ رہی۔ اس کا سینہ بھر آیا۔ رات کو زینب گھر لوٹی تو مکان مالک کا تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے گھر کے باہر اس کے سامان کا ٹھیلا رکھا تھا۔ آمنہ بی بی باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ زینب کا دم گھٹنے لگا۔ وہ سڑک پر بیٹھ گئی، امی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ لوگ گزرتے رہے، کوئی نہیں رکا۔ اسی سڑک پر تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آ رکی۔ دروازہ کھلا، حارث باہر نکلا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پاؤں زمین میں جم گئے۔ وہی لڑکی، وہی ماں، وہی بے بسی۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان تھی لیکن امید نہیں۔ حارث دھیرے سے بولا، تم یہاں؟ زینب نے سر جھکا لیا۔ اللہ کا فیصلہ۔ اس پل حارث کے دل کا تکبر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سڑک پر صرف اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی تھی اور اس روشنی کے نیچے زینب اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حارث کچھ قدم دور کھڑا تھا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا، لیکن شروع کہاں سے کرے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نے دھیرے سے کہا، اس وقت تم دونوں کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر شکایت نہیں تھی، صرف اللہ پر چھوڑا ہوا فیصلہ تھا۔ آمنہ بی بی نے کمزور آواز میں پوچھا، بیٹا کون ہے یہ؟ زینب نے سر جھکا کر کہا، امی، ایک راہ گزر۔ یہ لفظ حارث کے دل میں چپ گئے۔ راہ گزر؟ جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ ملاقات صرف راہ گزر نہیں تھی۔ حارث نے ہمت کر کے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آج رات کے لیے آپ دونوں کے رہنے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ زینب نے فوراً سر اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ شکریہ، وہ بولی، لیکن ہم احسان پر زندگی نہیں گزارتے۔ حارث ایک پل کے لیے چپ ہو گیا، پھر اس نے نرمی سے کہا، اسے احسان نہ سمجھیں، انسانیت سمجھیں۔ زینب کا دل کانپ گیا، لیکن اس نے پھر بھی کہا، انسانیت اللہ دیتا ہے، لوگ صرف ذریعہ بنتے ہیں۔ آمنہ بی بی نے زینب کا ہاتھ دبایا، بیٹا رات بہت ہو گئی ہے۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان اور ضد آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آخر اس نے دھیمی آواز میں کہا، صرف اس رات کے لیے۔ حارث نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ لوگ ایک چھوٹی سی گیسٹ ہاؤس میں رکے۔ صاف کمرہ، گرم پانی اور سکون، جو زینب کو اجنبی لگ رہا تھا۔ آمنہ بی بی کو بستر پر لٹا کر زینب خود زمین پر بیٹھ گئی۔ حارث نے دیکھا اور کہا، بستر پر آ جاؤ۔ زینب نے سر ہلا دیا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس رات حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، اور زینب نے پہلی بار یہ سمجھا کہ اللہ کبھی کبھی مدد ایسے لوگوں سے بھی بھیج دیتا ہے جنہیں ہم قبول کرنے سے ڈرتے ہیں۔ رات کے آخری پہر زینب نے تہجد کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، اگر یہ مدد ہے تو اس میں میرے ایمان کو کمزور نہ ہونے دینا۔
اور کہیں دوسرے کمرے میں حارث نے بھی پہلی بار سچے دل سے دعا کی، یا اللہ اگر مجھے ذریعہ بنایا ہے تو مجھے غرور سے بچا لینا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو زینب کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا آمنہ بی بی گہری نیند سو رہی تھی، سانس پہلے سے بہتر تھی۔ زینب نے شکر ادا کیا اور چپ چاپ وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کا دل بے چین تھا، وہ جانتی تھی یہ امن صرف ایک رات کا ہے۔ حارث نے گیسٹ ہاؤس کے باہر خود آمنہ بی بی کے لیے ناشتہ منگوایا، ساتھ ہی ایک ڈاکٹر کو بھی بلا لیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا بخار کنٹرول میں آ سکتا ہے لیکن دوا اور ٹھیک خوراک ضروری ہے۔ حارث نے بنا سوچے کہا جو ضروری ہو ارینج کر دیجیے۔ زینب نے فوراً ٹوک دیا ڈاکٹر صاحب ہم خود دوا لے لیں گے۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ حارث نے زینب کی طرف دیکھا۔ تم ہر چیز سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ زینب نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا میں بھاگ نہیں رہی، میں صرف اپنا ایمان بچانا چاہتی ہوں۔ حارث خاموش ہو گیا۔ دوپہر کو حارث اپنے گھر پہنچا۔ بیگم صاحبہ نے زینب کو دیکھا تو ان کی بونہیں تن گئیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ حارث نے صاف صاف کہا یہ مہمان ہیں۔ بیگم صاحبہ نے طنز کیا غریب مہمان؟ زینب نے سر جھکا لیا۔ آمنہ بی بی چپ تھی۔ بیگم صاحبہ نے دھیمی مگر تیز آواز میں کہا حارث تمہارا رتبہ سمجھو، لوگ کیا کہیں گے؟ حارث کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، ماں کی رضامندی یا ضمیر کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ امی، اللہ کیا کہیں گے یہ زیادہ ضروری ہے۔ بیگم صاحبہ حیران رہ گئی۔ شام کو زینب نے حارث سے بات کی۔ ہم یہاں زیادہ دن نہیں رکیں گے، اس نے صاف کہا، بس امی ٹھیک ہو جائیں۔ حارث نے پوچھا اگر میں مدد کرنا چاہوں تو؟ زینب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سختی کم تھی۔ مدد تب قبول ہوتی ہے جب نیت صاف ہو۔ حارث نے سر جھکا لیا۔ میں صرف اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا لیکن سچ تھا۔ اس رات بیگم صاحبہ نے حارث کو الگ سے بلایا۔ یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگتی، انہوں نے کہا، تمہاری کمزوری بن جائے گی۔ حارث نے پہلی بار ماں کے سامنے نرمی کے ساتھ مگر مضبوطی سے کہا امی کمزوری ظلم ہوتی ہے، رحم نہیں۔ بیگم صاحبہ چپ ہو گئی۔ زینب نے رات کو دعا میں کہا یا اللہ اگر یہ انسان بدل رہا ہے تو اسے سیدھا رکھ، اور اگر یہ امتحان ہے تو مجھے صبر دے۔ کہیں دور حارث بھی سجدے میں تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مدد کا مطلب کبھی کبھی اپنی انا کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ حارث کے گھر میں خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی سکون والی نہیں تھی۔ زینب آمنہ بی بی کے پاس بیٹھی ان کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ آمنہ بی بی کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی مگر کمزوری ابھی باقی تھی۔ آمنہ بی بی نے دھیرے سے پوچھا بیٹا یہ لوگ کون ہیں؟ زینب نے رک کر کہا امی اللہ نے مشکل میں ان کا ذریعہ بنا دیا۔ آمنہ بی بی نے زینب کا چہرہ دیکھا، پھر کہا بیٹا عزت سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہوتی ہے، اسے کبھی گرنے مت دینا۔ زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ جی امی۔ اسی وقت حارث کا اسسٹنٹ آ گیا۔ سر ایک ضروری بات ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ جس مکان مالک نے انہیں نکالا تھا وہ آپ کی ہی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ حارث کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مطلب؟ اسسٹنٹ نے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر پریشر ڈالا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ آپ اس ایریے میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ حارث کی آنکھوں کے سامنے ساری تصویر صاف ہو گئی۔ وہ ظلم صرف اتفاق نہیں تھا، وہ سسٹم کا حصہ تھا جس کا وہ خود مالک تھا۔ حارث نے فوراً فون اٹھایا۔ مکان مالک کو بلوایا گیا۔ جب وہ سامنے آیا تو کانپ رہا تھا۔ حارث نے سخت لہجے میں کہا تم نے ایک بیمار عورت اور اس کی بیٹی کو سڑک پر کیوں نکالا؟ مکان مالک نے بہانے بنانے چاہے لیکن حارث نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ آج سے تمہارا کانٹریکٹ کینسل، حارث نے کہا، اور جو ظلم تم نے کیا ہے اس کا حساب بھی ہوگا۔ مکان مالک سر جھکا کر چلا گیا۔ حارث سیدھا زینب کے پاس آیا۔ اس نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میں صرف مددگار نہیں، میں ذمہ دار بھی ہوں۔ زینب چپ رہی۔ حارث نے آگے کہا تمہاری تکلیف میرے سسٹم کا نتیجہ تھی، اگر تم چاہو تو میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔
زینب کی آواز بھری ہوئی تھی۔ میں انصاف چاہتی ہوں، احسان نہیں۔ حارث نے سر جھکا لیا۔ پر انصاف ہی صحیح۔ اس رات حارث نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ماں کو بلایا۔ امی، اس نے نرمی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم زینب اور ان کی امی کے لیے ایک چھوٹا سا گھر ارینج کریں۔ بیگم صاحبہ نے گہری سانس لی۔ صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ حارث نے جواب دیا، اس لیے کہ اللہ کیا کہیں گے؟ بیگم صاحبہ خاموش ہو گئی۔ زینب اس رات جا نماز پر بیٹھی رہی۔ اس کا صبر اب اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ سچ ہے تو اسے برقرار رکھ، اور اگر یہ صرف ایک امتحان ہے تو مجھے اس سے بھی گزارنا سکھا دے۔ اور کہیں دوسری جگہ حارث بھی سجدے میں تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ توبہ صرف الفاظ سے نہیں، ظلم چھوڑنے سے ہوتی ہے۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ شہر وہی تھا، لیکن کچھ زندگانیاں بدل چکی تھیں۔ زینب اور آمنہ بی بی ایک چھوٹے سے صاف گھر میں رہتی تھیں۔ نہ وہ گھر محل تھا، نہ ہی کسی کا احسان، صرف انصاف کا نتیجہ تھا۔ آمنہ بی بی کی صحت دھیرے دھیرے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب خود جا نماز بچھا سکتی تھی اور ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ، جس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا اسے بھی اپنی رحمت میں رکھ۔ زینب نے سلائی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو کام سکھانا شروع کر دیا۔ اس کا چھوٹا سا کام اب دوسروں کے لیے روزی کا ذریعہ بن رہا تھا۔ اس نے کبھی اپنی کہانی کو زبان پر نہیں لائی۔ وہ جانتی تھی کہ صبر کا شور نہیں ہوتا۔ حارث کی زندگی بھی بدل چکی تھی۔ اس نے صرف کانٹریکٹس نہیں بدلے، اپنا رویہ بھی بدل دیا۔ وہ ہر پروجیکٹ میں پہلے انصاف دیکھتا، پھر منافع۔ بیگم صاحبہ بھی اب زینب کو عزت سے دیکھتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پہلے جو گھمنڈ تھا، اب اس کی جگہ خاموش شرمندگی تھی۔ ایک شام حارث زینب کے گھر آیا۔ اس بار نہ گاڑی کا شور تھا، نہ دولت کی نمائش، بس ایک نرم لہجہ اور جھکی ہوئی نظر۔ زینب، اس نے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے نکاح کا رشتہ چاہتا ہوں۔ زینب نے کوئی جلدی جواب نہیں دیا۔ اس نے امی کی طرف دیکھا۔ آمنہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، رشتہ دولت سے نہیں، اخلاق سے دیکھا جاتا ہے۔ زینب نے سر جھکا لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو درد کے نہیں تھے۔ نکاح سادگی سے ہوا، نہ شور نہ دکھاوا۔ خطبے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زینب نے صرف اتنا کہا، یا اللہ، جو گزرا اسے بھولنے کی طاقت دے، اور جو آگے آئے اسے تیری رضا میں جینے کی توفیق دے۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جہاں ایمان زندہ رہتا ہے وہاں غربت بھی اجازت بن جاتی ہے۔ اللہ ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر ظلم کا حساب رکھتا ہے، اور ہر صبر کا پھل دیتا ہے، بس وقت پر۔ اگر انسان اپنے ساتھ ہوا ہر ظلم اور ہر زیادتی اپنے رب پر چھوڑنا سیکھ جائے اور اپنی زبان پر کبھی اس ظلم کی شکایت تک نہ لائے، تو اللہ اس ظلم کا بہتر حساب لینے والا ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، اور اللہ ہی ہر بات کا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک۔